बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है, जब अल्लाह किसी औरत से राज़ी होता है तो 8 निशानियां उसके अंदर वाज़िया होना शुरू हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इंतहाई अहम सवाल है कि कैसे मालूम होगा कि कौन सी ऐसी अलामत हैं जिनसे ये मालूम हो जाए कि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी औरत से राज़ी है या नहीं। इस वीडियो में जानने की हम कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह किसी औरत पर करम फरमाता है, उससे राज़ी हो जाता है, तो उस औरत के जिस्म में 8 निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो 8 की 8 निशानियां रूनुमा हों तो ही अल्लाह राज़ी होता है। जो ही इनमें से कोई एक निशानी भी वाज़िया हो जाए तो समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी हो गया है। और इसके साथ ही साथ एक और इंतहाई अहम मसला भी बयान किया गया है कि कुछ मर्द हजरात ख़वातीन के साथ इंतहाई घटिया रवैया रखते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान सुनाएंगे कि किसी औरत को गाली गलूज करना कैसा है, उसके साथ मारपीट की जाए तो क्या होता है, और ऐसे घरों में इस अमल से कौन सी परेशानियां नाज़िल होती हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला जिस शख्स को दीन की समझ अता फरमाता है उसे दीन से जोड़ देता है और उसे अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे दरमियान इखलाक भी तकसीम करता है जिस तरह रिज़्क तकसीम करता है। अल्लाह दुनिया उसको भी देता है जो अल्लाह को प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला दीन की समझ उसको ही देता है जो अल्लाह को महबूब होता है। प्यारे दोस्तों, अबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का जिक्र की मोहब्बत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं कि अल्लाह ने इसे अपना महबूब बना लिया है। दूसरी निशानी ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जिसे अपना बनाता है तो उस पर फिर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करता है। लेकिन अगर कोई उस वक़्त बुखलाहट का शिकार हो जाए, मेरे साथ क्या हो रहा है, हालांकि मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, तो फिर मुझे बुखार क्यों हुआ, मैं तो दीन की तालीमात पर अमल कर रहा हूँ, फिर ये मुझ पर ही सख्तियाँ क्यों, मुसीबतें क्यों आ रही हैं। यकीनन ऐसी सोचें इंसान को परेशान करती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, आपको इतनी बुरी तरह मार क्यों पड़ी? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम भी तो बाज़ार में बर्तन ख़रीदने से पहले उसे अच्छी तरह ठोक बजा कर देखते हो कि मिट्टी ठीक तरह से लगी है या नहीं। बस मेरे रब ने भी मुझे आजमाया था। फिर यही ग़ुलाम था कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत में बिलाल हबशी को इंतहाई आला और अरफा मकाम अता फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मिराज पर जन्नत में मुझे अपने से आगे आगे कदमों की आहट सुनाई दी, तो मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि वो कौन है, कि ये कौन है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये बिलाल हबशी हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो जिसके सबब तुम जन्नत में इस मुकाम पर हो। तो हज़रत बिलाल हबशी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपने ही फरमाया था कि हर वक्त बावज़ू रहा करो। तो जब से मैंने आपसे ये सुना है तो मेरा जब वज़ू टूटता है तो फ़ौरन मैं वज़ू कर लेता हूँ, और जब मैं वज़ू करता हूँ तो साथ ही 2 नफ़ल रकत भी अता कर लेता हूँ। चलते बिलाल हबशी ज़मीन पर थे और कदमों की आहट उनकी जन्नत में सुनाई दे रही थी। बस आजमाइश का आना भी अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत की निशानियों में से एक अहम निशानी होती है, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब बंदों पर ही आजमाइश जो है वो भेजते हैं। प्यारे दोस्तों, तीसरी और सबसे बहुत प्यारी निशानी ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला जब भी किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो उसके अंदर एक इंतहाई खूबसूरत तब्दीली रूनुमा हो जाती है। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक ताला जब किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाता है कि आसमान में ऐलान कर दो कि मैं अपने फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के
اربوں خربوں فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ زمین پر آتا ہے اور زمین والوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی محبت کرو۔ اس طرح سے دنیا والوں کے دل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا میں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی شخص کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار، اپنی مسکراہٹ اور بشاشیت کے ساتھ رہنے لگتا ہے، ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس ساری دنیا میں اس سے زیادہ پرسکون اور وقار والا کوئی اور نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدوں پر پورا یقین آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ انسان مال و دولت سے امیر نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے اور مٹی کو پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جاتی ہے اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں پر چاہے جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا ہی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والوں کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، نہ تو میرے کپڑوں کو صحیح دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کی صفائی ستھرائی کرنے میں کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹ ڈپٹ کرنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ عرض کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تمہیں کس نے یہ کہا ہے کہ تمہاری بیوی نے تمہارے گھر کے کام کاج کرنے جو ہیں اس پہ واجب ہیں؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے، ان کا خیال کرے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی وہ اجرت بھی شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے، اور اگر تم گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو تو اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے تو اس میں عظمت ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا احترام کرو۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ پیارے دوستو، گھر میں عورت کے رونے کے حوالے سے اور عورت پر ظلم کرنے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا، آئیے یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار
ایک رستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بدبخت شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، غربت اور تنگ دستی کا سبب یہی ہے کہ تمہاری عورت تمہارے ظلم کی وجہ سے گھر میں روتی رہتی ہے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اے لوگو، یاد رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر سے اور رزق اور مال و دولت عورت کی تقدیر سے لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور دولت اور عزت اور شہرت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو اور انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم دولت، شہرت، عزت اور مال میں فراوانی پاؤ گے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا ہے اور اس کی بے دریغ توہین کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کرے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا محافظ پیدا کیا ہے، نہ کہ حاکم پیدا کیا ہے۔ اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اور اس شخص نے کہا کہ یا یہ میرے نکاح میں ہے اور میں اس سے جو بھی بات کہتا ہوں یہ نہیں مانتی ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم نے اس سے ایک غلام خرید لیا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جس سے مدد لی جاتی ہے اسے غلام نہیں سمجھتے۔ جو تمہاری اولاد کی پرورش کر رہی ہے، اسے پروان چڑھا رہی ہے، اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے کہ اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں تمہیں جو بھی اولاد اس عورت سے نصیب ہوگی تو اس کے دل میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اپنی ماں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہوگی، اور اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ فی امان اللہ۔